Dear participants, please stay with us. We will start the lecture after a few minutes. Nayab, I believe we have enough participants. We can start. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are doing well by the grace of Almighty Allah. My name is Nayab Gul, and I will be serving as the moderator for today's session. As we know, this session is being conducted under the Justice and Universal Rights Initiative. So before we begin, I would like to share a few brief guidelines with you all. So first of all, participants are requested to remain muted throughout the session. If you have any questions, please feel free to write them in the chat box. We will be addressing them during the question-answer segment towards the end. So today's session is about no young lawyers should work for free, an interactive session highlighting the importance of fair remuneration, professional dignity, and sustainable career growth for young lawyers in Pakistan. It is now my privilege to introduce our esteemed guest speaker, Mr. Malik Aneek Khatana. He is an advocate of the High Court of Pakistan and the founder and national coordinator of Young Lawyers Movement Pakistan. He is known for his constitutional litigation and reform-oriented legal work relating to legal education and the legal profession in Pakistan. Since 2018, he has remained a petitioner in significant legal education reform proceedings before the superior courts, contributing towards development including the Law Guide framework, bar vocational course reform, and the establishment of the Directorate of Legal Education. Through YLM, he is working towards constitutional reform, professional dignity, practical legal training, and constitutional advocacy for young lawyers across Pakistan. So without further delay, I would like to invite Mr. Malik Aneek Khatana to address the session. Sir, we warmly welcome to you. Over to you, sir. Thank you very much, Nayab, for having me. First of all, I would like to clarify that this is not a lecture because I think mistakenly Nayab used the terminology lecture. So it is not a lecture, it is a discussion. My brief introduction has already been done. And before we begin, I would like to introduce the Young Lawyer Movement and the movement that we have just started. मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा आपके जितने भी सवालात हैं ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बोलें, आप उर्दू में भी मेरे से सवालात कर सकते हैं। 2015 के अंदर मैंने पाकिस्तान में अपनी जर्नी शुरू की थी और मैं अकेला था, और आज 2026 के अंदर हमने ऑनलाइन एक चीज़ के ऊपर बात करने की कोशिश की है और मैं बहुत खुश हूँ देख के कि इस वक्त हमारे साथ रात के 8 बजे 56 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, विच इज़ फर्स्ट बिग स्टेप एंड बिग अचीवमेंट कि हम सारे इस इशू के लिए कलेक्ट हुए आज बात करने के लिए। द फर्स्ट थिंग जहाँ से सारी चीज़ स्टार्ट होती है वो है कि जब एक लॉयर पाकिस्तान में अपनी वकालत शुरू करे, चाहे वो बाहर से पढ़ के आता है चाहे वो पाकिस्तान से पढ़ता है, उसको रूट एक ही अडॉप्ट करना पड़ता है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज म्यूट योर माइक्स। इजाज़त आपका, थैंक यू वेरी मच। जब भी पाकिस्तान में आप आते हैं तो यहाँ पर आप जितनी भी डिग्रीज करके आ जाएं, आपको शुरू जो है वो पाकिस्तान में 0 रुपीज से ही करना पड़ता है। आपको फर्म ज़्यादातर पे नहीं करती। पूरे पाकिस्तान के अंदर हर एक सूबे में आपको 5 या 10 से ज़्यादा लॉ फर्म्स नहीं मिलेंगी जो कि पे करती हैं। तो इसी चीज़ को जब मैं पढ़ के वापस आया तो मेरे भी प्यूपल मास्टर ने मुझे 1.5 साल तक कुछ पे नहीं किया, मेरे बहुत सारे दोस्तों को पे नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने लॉ प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, इस मुल्क को छोड़ दिया, किसी और प्रोफेशन को ज्वाइन कर लिया, CSS की तरफ चले गए, या उनको क्योंकि उनकी वकालत नहीं चल रही थी तो उन्होंने कहा कि हम जज बन जाते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं। उसके अलावा PCS के एग्ज़ाम्स दे दिए, कई लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया, और ये आज भी हकीकत है, जिसको देखते हुए 2026 के अंदर
میں نے یہ سوچا کہ جو آج بھی ینگ لائر اس پروفیشن میں آ رہے ہیں, 10 سال کے بعد بھی میں نے پاکستان میں ٹائم گزار لیا, اس کی بھی ایگزیکٹ سیم سچویشن ہے جو کہ میری آج سے 10 سال پہلے تھی. اور جب میں اپنے والد صاحب سے یا اپنے والد صاحب کے دوستوں سے یا اس ایج بریکٹ کے ججز سے بھی ایون پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے پریکٹس کی تھی تو تب بھی یہی حالات تھے, تو انہوں نے کہا جی ایگزیکٹلی یہی حالات تھے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے بدلنے کی کوشش کیوں نہیں کی, تو انہوں نے کہا یہ تو ایسے ہی چلتا ہے, سارے لوگ ایسے ہی سیکھتے ہیں. تو ان سے سوالات بھی کیے کہ اگر یہاں پر آپ کے صوبے میں ایک منیمم ویج ریٹ ہے کہ ایک مزدور کو بھی پیسے دیے جا رہے ہیں, آپ کے آفس میں آفس بوائے کو بھی پیسے دیے جا رہے ہیں, آفس کلرک کو بھی پیسے دیے جا رہے ہیں, ایک سبسٹینشیل پارٹ ہے آپ کے آفس کا وہ بندہ جو لائسنس لے کر اب آپ کے آفس میں آ گیا اور آپ کو اسسٹ کر رہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کچھ پے نہیں کریں گے. اسپیشلی پہلی چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کام نہیں آتا, ہم سکھا رہے ہیں, جو کہ غلط سٹرکچر لیٹ ڈاؤن ہوا ہوا ہے. یہ لا فرم کا کام ہی نہیں ہے, وہ کمرشل اینٹیز ہیں, جس کی وجہ سے بار ووکیشنل کورس یا بار کاؤنسلز کا کام ہے. تو 2018 میں سپریم کورٹ کے اندر میں یہ سارے ایشوز لے کر گیا, پھر 2020 میں اس کی امپلیمنٹیشن فائل کی. تو جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بھی سنا, پھر لا گیٹ آیا. لوگ ایسے ہی کہتے تھے جی کچھ نہیں ہوگا, لوگ جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں, آپ باہر سے پڑھ کے آگے آپ کیا بات کر رہے ہیں, اور یہاں پر بھی جو لوگ ہیں وہ بس ایسے ہی کام سیکھتے ہیں, اس لیے حالات کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بس چپ کر کے لگے رہے. لیکن میں سپریم کورٹ میں گیا, سپریم کورٹ سے آرڈر آئے, پاکستان کا پہلا ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن بھی بنا, لا گیٹ بھی آیا, بار ووکیشنل کورس بھی شروع ہوا. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے مجھے سمجھ آئی کہ کانسٹیٹیوشنل ریفارم کے تھرو آپ کورٹ کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں. نہ ہی آپ کو سیاست کرنے کی ضرورت ہے, کوئی سیاسی پارٹی جوائن کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ صاحب مجھے کوئی رستہ دیں گے اور پھر بار کاؤنسل کے جو لوگ ہیں وہ ہمارا کام کر دیں گے. میں نے کوئی ایسا رستہ اڈاپٹ نہیں کیا, کیونکہ یہاں پر فینٹسائز کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ سیاست جوائن کر لیں اور وہاں جا کے آپ کے پاس پاور ہوگی تو آپ کر سکیں گے, وچ از رانگ. کیونکہ ان کی کانسٹیٹیوشنل اور اسٹیچوٹری ڈیوٹیز ہیں کہ قانون کے انڈر ان کی ذمہ داری ہے انہوں نے کرنا ہے. اور آرٹیکل 199 کے اندر جب یہ نہیں کرتے تو ہائی کورٹ کے جج صاحب مینڈمس میں ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں, اور اگر سپریم کورٹ کی کوئی ججمنٹ ہو تو سپریم کورٹ کے جج صاحب, جیسے میرے کیس میں ہوا, ان کو ڈائریکشن دے کے ایک ایک چیز کرواتے ہیں. نہ آپ کو سیاست کی ضرورت ہوتی ہے, نہ آپ کو پروٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کہیں کوئی احتجاج نہیں کرنا پڑتا, نہ اسٹرائک کالز کرنی پڑتی ہیں. سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ایک ایک بندہ پاکستان میں خود جس کے پاس ہائی کورٹ کا لائسنس ہے وہ ان ایشوز کو مائکرو لیول پہ جا کے خود بھی پلیڈ کر سکتا ہے. تو اس موومنٹ کا مطلب, سب سے بڑا مطلب جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم پورے پاکستان کے اندر پبلک انٹرسٹ لیٹیگیٹر تیار کر سکیں, جس میں ٹائم لگے گا. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ عدالت میں کھڑے ہو کے گورنمنٹ یا پھر جو ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, پروونشل بار کاؤنسل, پاکستان بار کاؤنسل, HEC, ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن, یہ ساری اتھارٹیز کو لکھتے ہوئے ڈرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ جب ہم لکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا لائسنس کینسل ہو جائے گا. یو نیڈ ٹو ریئلائز سم تھنگ کہ آپ ادب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے, اف یو ڈرافٹ اے گڈ پٹیشن وچ از ایکسیپٹیبل ان دا کورٹ, آپ کو جو آپ کے رسپونڈنٹ ہیں, جو ایون پروونشل بار کاؤنسل ہے, پاکستان بار کاؤنسل ہے, وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے کہ یو ٹک سم ٹائم آؤٹ. ہمارے پاس بھی یہ ٹائم نہیں تھا, آپ نے ٹائم نکالا, اس کو ڈرافٹ کیا, عدالت میں لے کر آئے, اور اب اس کی وجہ سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اپنی پرسیپشن کو آپ سب سے پہلے بدلیں کہ ہم کسی کے اگینسٹ, ہم سینئر کے اگینسٹ نہیں جا رہے. ہم ایک سسٹم کانسٹیٹیوشنل ریفارم کے تھرو, جو اب سب سے بڑی بات ہے جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ ہوا میں نہیں ہے, وہ میں کر کے آ چکا ہوں پہلے. وہ رستہ آپ کے سامنے ہے. آج کوئی انسان لا اسکول میں جا رہا ہے, وہ اس ججمنٹ کی وجہ سے لیٹ دے رہا ہے, لا ایڈمیشن ٹیسٹ, وہ اس ججمنٹ کی وجہ سے لا گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ دے رہا ہے, وہ اس کی وجہ سے اس وقت جو آپ کی جو ڈگری ہے وہ 5 سال سے 4 سال کی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن پاکستان میں بنا ہے. یہ حقیقت ہے, اور اس کے اندر یہ سارے جو پروسیس آپ کو بتائے جاتے ہیں, مینیپولیٹ کی جاتی ہے کہ سیاست میں آئیں یا آپ بندے اکٹھے کر کے احتجاج کریں, یہ بالکل بھی صحیح روٹ نہیں ہے اور اس سے کام نہیں ہوتے. یہ میرا 10 سال کا ایکسپیرینس مجھے بتاتا ہے, اور جس سے ہوتے ہیں وہ پورا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. جو لوگ ہمارے گروپ میں ہیں ان سے میں نے پٹیشن ججمنٹ شیئر کی ہے تاکہ ان کو پڑھ کے یہ یقین آئے, اس اچھے پاتھ پہ ان کا اعتماد بنے کہ یہ بھی رستہ ہے جو وکیل اپناتا ہے, وکیلوں کی طرح ڈرافٹ کرتا ہے, جا کے پلیڈ کرتا ہے اور اس کے اوپر آرڈر آتا ہے.
سو رائٹ ناؤ جو ہمارا فرسٹ ایجنڈا ہے ینگ لائرز موومنٹ میں, وہ سب سے پہلا ایجنڈا ہم جس پہ کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ نو ینگ لائر شوڈ ورک فار فری, بیکاز یہ جنریشنل ایشو ہے. اگر آپ اور ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے, اس چیز کے اوپر ڈر کے کہ ہمیں کوئی انٹرنشپ نہیں دے گا, ہمیں کوئی جاب نہیں دے گا, ہم فرسٹ جنریشن لائر ہیں تو ہماری اسپیس نہیں بنے گی, تو کوئی حالات کوئی چیز چینج نہیں ہوگی. کیونکہ ابھی بھی پاکستان کے اندر جو آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے انکلوڈنگ اس, اس ٹریٹمنٹ کے اندر صرف ہم ابھی جو فرسٹ ایجنڈا ریز کر رہے ہیں وہ ہمارا ایک جینوئن ایجنڈا ہے کہ ایک بندہ کام کر رہا ہے اس کو فیئر کمپنسیشن دیں, فیئر کمپنسیشن. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لاکھوں روپے دے دیں, ہم ان کو جو, اور یہ بھی چیز قانون میں لکھی ہوئی ہے, ہماری منشا یا ہماری خواہش یا بچوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو قانون میں لکھا ہے. وچ از وائی اس پہلی چیز پہ ہماری گزارش ہے کہ آپ جتنے سیمینارز کر سکتے ہیں, ایونٹس کر سکتے ہیں, ویبینارز کر سکتے ہیں, آپ سٹوریز پٹ اپ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر اسٹیٹسز لگا سکتے ہیں, پلیز اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیں, انجینئر سے پوچھ لیں, کسی بیوروکریٹ سے پوچھ لیں, گورنمنٹ آفیسر سے پوچھ لیں, ان کو نہیں پتا کہ ینگ لائر کو پیسے نہیں دیے جاتے پاکستان میں. اینڈ آئی واز ویری شاک ٹو نو کہ جب میں نے ان لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ کانٹریکٹ لا تو بزنس مین نے مجھے کہا کہ کانٹریکٹ لا تو ہم نے بھی پڑھا ہے کہ پارٹی اگر ایک کام کر رہی ہے تو پارٹی بی نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, اینڈ دیٹ از کالڈ اے بائنڈنگ کانٹریکٹ. یہ تو لا کے فرسٹ ایئر میں ہم لوگ پڑھتے ہیں, اور وہی جب ہم کام کرنے جا رہے ہیں کسی فرم میں, سب سے پہلے وہی لا وہاں اپلائی نہیں ہو رہا. وچ از وائی آئی وڈ ریکویسٹ آل آف یو کہ آپ اس کے اوپر, اس ٹاپک کے اوپر, کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں آج یاد رکھیں 2 سال 3 سال میکسیمم 4 سال کے بعد آپ لوگ اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے. یہ جنریشنل ایشو ہے جس کو کانسٹیٹیوشنل ریفارم کے تھرو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ جب اس موومنٹ کا حصہ بنیں گے تو آپ نے ایک چیز بہت غور سے سمجھنی ہے کہ ہمیں ایک لائر کا کنسٹرکٹیو مائنڈ چاہیے, ہمیں کریٹو مائنڈ چاہیے, ہمیں احتجاج کرنے والے لوگ نہیں چاہیے. اگر آپ ان پٹ دے سکتے ہیں ان ٹرمز آف رائٹنگ سم تھنگ ان دا نیشنل نیوز پیپر, اف یو کین میک ویڈیوز آن اٹ, دیکھیں یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. وی ہیو ٹو چینج دیٹ سسٹم جہاں پر ایک بندے کو بلا کے اسٹیج پہ بٹھا کے لوگ تالیاں بجاتے ہیں اور اس کے بعد بچے کچھ نہیں سیکھتے, وہ چلے جاتے ہیں. ہمارے بار ووکیشنل کورس میں بھی یہی ہو رہا ہے اور تھرو آؤٹ یہی ہوتا رہا ہے, یہی ریت رہی ہے. سو ایجنڈا نمبر 1 اینڈ دین انشاءاللہ آفٹر دیٹ ہمارا ایجنڈا نمبر 2 از کہ وی امپروو دا ٹریننگ آف دا لائر, بیکاز یہ سارے لوگ سب سے بڑا کوشچن ینگ لائر پہ یہی کریں گے کہ اس کو کام اگر نہیں کرنا آتا تو ہم اس کو پیسے نہیں دیں گے. تو یہ بار کاؤنسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ بار ووکیشنل کورٹ, سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو بائنڈنگ ہے ان پہ, فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے اوپر بائنڈنگ ہے, اس کو پورا کریں, پراپر طریقے سے ینگ لائرز کو ٹرین کریں تاکہ جب وہ فرمز میں جائیں ان کو پیسے بھی ملے اور ان کو کام بھی کرنا آتا ہو. اور اگر فرم میں ان کو نوکری نہ ملے تو وہ پرائیویٹ پریکٹس جب کریں تو ان کو ایتھکس کا بھی پتا ہو, ڈرافٹنگ کا بھی پتا ہو, ایڈووکیسی کا بھی پتا ہو, اور ان کو یہ بھی پتا ہو ٹیکس ریٹرن کیسے فائل کرنے ہیں اور اپنی فرم کو کیسے مینٹین کرنا ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ آل آف یو come with us if you really think this is your own issue, and if you think this is your own issue then you have to be very creative about it. I hope I have just give a good opening to this conversation. لیکن اس کے بعد کسی کا سوال ہے, any question please آپ کھل کے پوچھیں and I would like to address that. السلام علیکم سر. موسٹلی ہم بولتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں یا پے کریں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کہیں پڑھتے ہیں یا کسی ٹیچر کے پاس پڑھتے ہیں آپ ٹیچر کو پے کرتے ہیں, نہ کہ ٹیچر آپ کو پے کرتے ہیں, تو اسی میں ہم خاموش ہو جاتے ہیں. شاکر یہ بالکل ٹھیک بات کی ہے. پہلے آپ کو اور ہمیں اس چیز کو ضرور سمجھنا ہے لیگلی اور لاجیکلی کہ لا فرمز جو سی ہیں وہ انسٹیٹیوشن فار لرننگ نہیں ہے. لا فرم کمرشل بزنسز آپ کہیں پہ بھی دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کمرشل بزنس اینٹی رجسٹرڈ ہوئے ہوئے ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کے ریکارڈ کے اندر بھی. اب اگر ہمارے پاس بیچ میں ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو کہ ہماری پروونشل بار کاؤنسلز کی, پاکستان بار کاؤنسلز کی ذمہ داری ہے, ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن کی, فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کی. یہ جو میں بول رہا ہوں یہ میں خود سے نہیں بول رہا, آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ پلیز پڑھیں 2019 SCMR 389. جو لوگ ہمارے گروپ میں, آج میں نے اس کی اسکرین شاٹ بھی بھیجی ہے, ریلیونٹ پیراگراف نمبر 12 کی, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کی ٹریننگ کروانی ہے. وہ
2018 से लेकर जजमेंट आज तक आई हुई है, तकरीबन 8 साल से ज्यादा 8 साल होने वाले। आप लोगों की ट्रेनिंग करवाने के लिए किसी ने भी कोई उस तरह से इनिशिएटिव नहीं लिया, और बीवीसी के अंदर जो लोग आके लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं उनके पास स्लाइड्स तक भी नहीं है। तो आप लॉ फर्म्स को या सीनियर्स को इस चीज के ऊपर आमादा नहीं कर सकते, वो आपको काउंटर यही देंगे। आप कोशिश कर देखें, इसीलिए हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का काम कर। और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या होता है कि जो कमी है आपके अदारे में, उस अदारे के अंदर वो पुर्जा सेट किया जाए ताकि फंक्शन हो सके पूरा सिस्टम। तो हम जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस के ऊपर भी काम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, और उसका एवेन्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज ये नैरेटिव को छोड़ दें कि लॉ फर्म काम सिखाएगी। लॉ फर्म की जिम्मेदारी ये नहीं है, आपके सिस्टम के। और अपनी मेरी भी बात मत माने प्लीज, आप कंपैरेटिव एनालिसिस चैट जीपीटी से पूछ लें, क्लॉड से पूछ लें, अपनी रिसर्च करके देखें, फिर आके बात करें और आपको समझ आएगी कि सही क्या है और गलत क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद अमार है सर, मैं बेसिकली भावलपुर से बिलोंग करता हूँ। सर जैसे आप देखें कि हमारे जितने भी प्रोफेशनल फील्ड्स हैं, जैसे MBBS, DVM या और अदर जितने भी फील्ड प्रोफेशनल हैं या 5 ईयर्स की हैं, सर उनके कोई प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है जो उनको लॉ जैसे प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है जो उनको डिग्री प्रोवाइड कर रहे हों थ्रू यूनिवर्सिटी। लेकिन लॉ फील्ड जैसे सर ये एक प्रोफेशनल फील्ड है, लॉ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, तो इसको लॉ कॉलेजेस डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लॉ स्कूल लॉ पढ़ा रहे हैं हमें। सर ऐसा क्यों है? एक तो हमारे जैसे मैं समझता हूँ कि हमारे लॉ स्कूल के अंदर वो नहीं पढ़ाया जाता जो स्टूडेंट को एज अ स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के वो बुक्स उसको पता है हमने लॉ को पढ़ना कैसे है, एक वो इन्वायरमेंट सर नहीं दिया जाता। तो इसके बारे में सर आपका क्या ओपिनियन है सर? थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अमार, मैं फिर कहूँगा हम पढ़ी लिखी बात करेंगे, हम वकील हैं, यहाँ पर हम किसी पार्टी के लिए वोट इकट्ठे करने नहीं बैठे हुए हैं। तो मैं आपको पढ़ा लिखा जवाब दूंगा, और मेरी गुजारिश होगी आपसे कि अमार भाई आप प्लीज मेरे कहने पे ये पढ़ें, अभी खोल के देखें, आपको फिर जवाब मिलेगा। और जो मैं जवाब दूंगा मैं आपको पढ़ा लिखा दूंगा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अपने से कुछ जवाब नहीं दूंगा मैं। आप जो जजमेंट है 2019 SCMR 1891, पाकिस्तान में ना कोई सिर्फ 2 आपको जजमेंट मिलेंगी सुप्रीम कोर्ट की, लीगल एजुकेशन और प्रोफेशन के ऊपर, जो सारे स्ट्रक्चर को डील करती हैं, ठीक है, जो रिफॉर्म और इस सारी चीज की बात करती हैं। तो उनमें से ये जो आपको मैंने जजमेंट दी है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप प्लीज लिख लें, 2019 SCMR 1891। अब आते हैं लॉ कॉलेजेस की तरफ। इसी जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि आपके पूरे पाकिस्तान के पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से लॉ कॉलेजेस हैं जिनकी रिपोर्ट बनी है, जो कि 2-2 कमरों में बने हुए हैं, सब स्टैंडर्ड्स हैं, लोग वहां जाते नहीं हैं, उनको डिग्रीज मिल जाती हैं। ये उसके अंदर लिखा हुआ है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देखें, हम एक एक चीज को, आप लेट सपोज आ जाएं और आज आके कहते हैं कि सर ये एक मेरे कॉलेज में इशू है, उसकी इन्वायरमेंट खराब है। एक है कि आपका करिकुलम जो है वो 50 साल पुराना है और वही हर कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। तो हमारे भाई वी वुड लाइक टू वर्क ऑन द करिकुलम फर्स्ट, कि जो 50 कॉलेजेस में आगे जाना है, कि एक में नहीं जाना जो 50 साल पुराना है। इसी तरीके से जो ये सारी की सारी मैंने आपको जजमेंट के अंदर बताई है, लॉ कॉलेज की डेफिशिएंसीज, आपके टीचर क्या होने चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लॉ कॉलेज के अंदर कितने कंप्यूटर्स होने चाहिए, क्लासेस कितनी होनी चाहिए, उसका एरिया कितना होना चाहिए, सारी रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर लिखी हुई है। आपकी इवनिंग क्लासेस बंद हुई थी, LLMs बंद हुए थे क्योंकि सब स्टैंडर्ड्स थे। अब जब ये सारी चीजें हैं, ये हमने नहीं पैदा की हुई हैं, ये सिस्टम की हैं, और वो सिस्टम रिकॉर्ड करता है उसको जाके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, जो अथॉरिटी देता है हमार आपको और मुझे टू टॉक अबाउट इट। So try and understand that we are not doing politics, we are not complaining, we are discussing the highest judgment of the Supreme Court of Pakistan, which says कि पाकिस्तान में लीगल एजुकेशन और प्रोफेशन के बहुत बुरे हालात हैं। So we have to improve everything one by one। लेकिन सबसे पहले गुजारिश ये करेंगे, जो कॉमन बेसिक है वो ये है कि जो इस फील्ड में लाइसेंस लेकर आ रहे हैं, खुदा के लिए उसको इंसान समझें। बेसिक लेबर वेज वेट चल रहा है, आप उसको पैसे नहीं दे रहे हैं, you should start giving some amount to that person। So पहला एजेंडा हम इसको पुश कर रहे हैं इस वक्त। I hope I've answered your question। Sir, may I speak? जी सर, प्लीज।
زہیب کاوش بات کر رہا ہوں سر، LLB 5 ایئر اسٹوڈنٹ ہوں، اور مجھے تقریباً کوئی 3 سال ہو گئے ہیں پریکٹیکل لائف میں آئے ہوئے. کارپوریٹ کا ٹیکس کا کام مجھے آلموسٹ آتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی لا فارمز نہیں کام سکھائے گی، تو سوری ٹو سے اگر ہمیں لا فارمز کام نہیں سکھائے گی، کالج والے تو سلیبس کے اوپر رٹا مارنے پہ اوپر لگے ہوئے ہیں کہ رٹا ماریں پاس ہو جائے، پریکٹیکل کچھ بھی نہیں کروا رہا. 90% کالجز جو ہیں وہ پریکٹیکل کروا ہی نہیں رہے. ایون میں جس کالج سے بلانگ کر رہا ہوں وہاں پہ سر ایک رتی برابر بھی پریکٹیکل نہیں. آپ کو ایک کیس بھی نہیں دیا جاتا کہ بھائی اس کیس کی اسٹڈی کریں اور اس طرح سے اس کو لے کے چلیں. یا ایون یہ SCCP کا کام، کارپوریٹ کا کام، ٹیکس کا کام ایک بیسک سا کام ہے، 6 مہینے میں آ جاتا ہے. لیکن 4 سال ہو گئے ہیں، ادھر کا 5 ایئر کا بچہ ابھی کلیئر کر کے لائسنس لے کے میرے مقابلے میں نہیں ہے. اس کو الف کی بے نہیں پتا، ABC نہیں پتا اس کو، نہ ٹیکس کی نہ کارپوریٹ کی. تو ابھی بھی کچھ سینئرز ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا لائسنس بھی نہیں ہے، ہم آپ کو پے نہیں کر سکتے. میں ایز اے پیرالیگل بھی تو کام کر سکتا ہوں، ایز اے ریسرچر بھی تو کام کر سکتا ہوں. تو پھر ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ ہمیں لا فارمز تو پرووائڈ نہیں کریں گی، نہ ٹریننگ پرووائڈ کریں گی. یا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ لا کالجز کو جو ہے ان کو یہ ڈائریکشن دی جائیں کہ آپ نے اسٹڈیز پر جو ہے 40% کام کرنا ہے ہماری، کیونکہ پریکٹیکل فیلڈ ہے تو 60% آپ نے پریکٹیکل پہ جانا ہے. تو اس میں دونوں میں سے بتا دیں کہ ہم کیسے اس کو لے کے چلیں. زہیب آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے. اگین آئی ریفر ٹو دیٹ سپریم کورٹ ججمنٹ جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کریکولم کی پوری کمیٹی بنے گی اور آپ لوگ جو LLB پڑھ رہے ہیں یہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے، وہ اس کو امپروو کرے گی. جو کہ انہوں نے بہت دفعہ کوشش بھی کی لیکن اس کے اندر ابھی تک بھی ماڈرن لاز اور وہ چیزیں نہیں آ سکی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک خواہش رکھ سکتے ہیں، آپ کی زہیب خواہش ہو سکتی ہے، مار کی ہو سکتی ہے، میری ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ دنیا میں جہاں پر ماڈلز چل رہے ہیں نا، ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، ہم اسے دیکھتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ انہوں نے 10 سال چلایا، یہ 50 سال چلایا، یہ اس کے اندر یہ ایشوز ہیں اور اب یہ ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں یا اس کو ہم آلٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب ہم ماڈل دیکھتے ہیں نا پوری دنیا کے اندر تو اس کو سمجھنے کی پلیز کوشش آپ نے کرنی ہے کہ جب LLB کی ڈگری ہو جاتی ہے نا تو LLB کی ڈگری میں نا صرف اور صرف آپ کی اکیڈیمک اسٹڈیز ہوتی ہیں کہ لیٹ سپوز ہم کانٹریکٹ لا پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر آفر اینڈ ایکسیپٹنس پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، اگر لیٹ سپوز ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں کرمنل لا تو اس کے اندر ہم جو ان سے ایکٹس ریاز مینز ریاز دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم اور ماڈیولس پڑھ رہے ہیں تو اس کے بیسکس ہے. اب اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ پروسیجر میں ہوتی ہے. اب وہ جو پروسیجر ہے نا پوری دنیا میں وہ لا اسکولز نہیں پڑھا رہے ہوتے، یہ آپ نے نا خود ریسرچ کرنی ہے اس کے اوپر. وہ جب نہیں پڑھا رہے ہوتے تو وہ جاتے ہیں بار اسکولز کے پاس. اب ہمارے پاکستان کے اندر بار اسکولز نہیں ہیں، بار کاؤنسلز ہیں. ٹھیک ہے، بار کاؤنسلز باقی جگہ بھی ہوتی ہیں. تو جب بار کاؤنسلز خود نہیں کر سکتی ہیں اس کو تو جیسے آپ نے سجیسٹ کیا وہ لا اسکول کو دے دیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں اب کتابیں پڑھا دی ہیں آپ نے، اب سامنے کیمرہ لگے گا، آپ بیٹھیں گے، یہ بچہ بیل اپلیکیشن آرگیو کرے گا، آپ ریکارڈ کر کے اس کو دیں گے اس کی غلطیاں، یہ امپروو کرے گا اور اس کے اوپر ہم اس کی اٹینڈنس، اس کے اوپر اس کی ہم پرفارمنس مارک کریں گے. لیٹ سپوز ADR ہے تو 2 ایکٹرز آئیں گے. یہ اب سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے کیونکہ یہ چیز ساری کی ساری دنیا میں ہو رہی ہے، ہم بہت پیچھے رہ رہے ہیں. ایکٹرز آئیں گے، ایکٹرز آ کے بیٹھیں گے، وہ پرفارم کریں گے ایز پارٹی. ٹھیک ہے، وہ اس کو اصل کلائنٹس کے سامنے نہیں چھوڑ دیں گے جب تک وہ تیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ وہاں پر پرفارم کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی کیسے پرفارم کرنی ہے، آپ نے کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. آگے چلتے ہیں. وہی بار اسکول کے اندر آپ کی پلیسمنٹ کریئر آفر پلیسمنٹ شپ ہوتی ہے کہ آپ نے جا کے جاب کا کرنی ہے، آپ نے جا کے انٹرنشپس وغیرہ کہاں کرنی ہے، آپ نے پلیسمنٹ کہاں پر کرنی ہے. ہمارے پاس وہ سسٹم ہی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے جو بھی لوگ آتے ہیں جو کہ مطلب بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، آف کورس ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، تو وہ ایک ایک چیز اٹھا لیتے ہیں ہر ایک نئے سال کے الیکشنز کے اندر کہ جی ہم اس کو ہم لائرز کو ٹرین کریں گے. مطلب سوال بنتا ہے کیسے کریں گے؟ دے ہیو نو آئیڈیا بیکاز سسٹم میں تو وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، وہ کیسے کریں گے؟ اور دوسری بات یہ جو ٹرین کرے گا کیا اس کی خود ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں سمجھیں، ایک ٹیچر، ایک پریکٹسنگ ایڈوکیٹ اور ایک ٹرینر، یہ 3 ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. ان کی پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں اسی فیلڈ کے اندر، اسی اسپیشلائزیشن کے اندر. یہاں پر ہم نے پرسیپشن کیا بنا لی ہے کہ ایک XYZ لیٹ سپوز انیک، ٹھیک ہے، میں اپنے اوپر لیتا ہوں کسی کے اوپر نہیں،
انیک جی کوئی ایکس وائی زی بڑا اچھا لائر ہے, بہت بڑا لائر ہے, اس کو بلا لیں اسٹیج پہ, یہ تقریر کر کے چلا جائے گا, لیکن بچوں کی زندگی پہ کیا فرق پڑے گا جب ان کو ایک لیگل نوٹس نہیں لکھنا آئے گا, جو کہ لکھنا آج ہو سکتا ہے وہ اپنی پہلا 50,000 اس بندے سے کما سکے. They don't do that, which is why آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے لا فرمز کو نہیں پش کر سکتے. یہ دنیا میں نہیں ہوتا کہ ایک ضد ہے, ایک چیز ہے جو ہماری ریسرچ کے بغیر آ رہی ہے. جب آپ ریسرچ کریں گے زہیب, آئی ایم پریٹی شیور آپ اور میں سیم لائن پہ بات کر رہے ہوں گے کہ جو ادارہ نہیں ہے اس کو بنایا جائے اور اس کو فنکشن کیا جائے. کیونکہ دیکھیں جب تک بچوں کو وہاں سے گزارا نہیں جائے گا, اس کے اوپر اب بہت ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. جی پہلے لا بھی کریں, پھر لا گیٹ بھی دیں, پھر بی وی سی بھی کریں, اور پھر یہ بھی کریں. اگر یہ نہیں کریں تو پھر اس کی وجہ سے ہی تو مارکیٹ میں نہ ان کو کام آ رہا ہے اور نہ ہی وہ پیسے کما سک رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو لانگ ٹرم کے لیے فکس کرنا ہے, ایک دفعہ کے لیے نہیں. اور وہ لانگ ٹرم کا ماڈل کیا ہے؟ جیسے پہلے بار نہیں تھے, لیٹ کا بار آیا, لا گیٹ کا بار آیا, بار ووکیشنل کورس کی فاؤنڈیشن آئی کہ ہاں وکیلوں کی ٹریننگ پاکستان میں ہوتی ہے. 2018 سے پہلے تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا کہ ہوتی بھی ہے, انہوں نے ایگزام بھی دینا ہوتا ہے. تو اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو پیسے بھی دینے چاہیے, تو وہ بھی چیز ابھی یہ جو جس کیس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں یہ بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے فار فائنل آرڈر. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر چاہے تو وہ یہ والی چیز ادھر جج صاحب سیریس سمجھیں اور اس کو لکھیں بھی. However, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری بار کاؤنسلز کے لیول تک اس پہ بات ہونا کہ یہ بیسک منیمم ریکوائرمنٹ ہے, ٹریننگ اینڈ پیئنگ فیئر کمپنسیشن ٹو ایچ اینڈ ایوری لائسنس ہولڈر ینگ لائر آف پاکستان. السلام علیکم. Sir, my question is that I'm a first semester student for LLB 4 years. So ہم جب ہمارا فرسٹ ڈے تھا تو میرے ٹیچرز نے یہی بتایا کہ لا از دا پروفیشن آف لارڈس, یہ امیروں کا پیشہ ہے. تو اس میں وہی بچے ہیں جو امیر ہیں, کیونکہ آپ کو سارا ٹائم اس میں مطلب آپ کو خود سے پیسہ لگانا پڑے گا. اور بیسکلی کہ ان میں بس یہی بات ہے کہ آپ اپنے لائر سے پولیٹیکل کویشچنز نہیں پوچھ سکتے. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو آسک اینی پولیٹیکل کویشچن. سو وائی ڈز اٹ ہیپن سو کہ آپ کوئی پولیٹیکل کویشچن نہیں پوچھ سکتے؟ اور ہمیں کیوں نہیں لا میں سکھایا جاتا کہ آپ نے اپنا جو کیس ہے اس کا سائیکولوجیکل اور ایموشنل دباؤ پہ آپ نے کیسے قابو پانا ہے؟ ہمارا کانفیڈنس کیوں نہیں بلڈ کیا جاتا؟ ہمیں صرف سیکشن سکھائے جاتے ہیں. لشپا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, جب 50 سال پرانی آؤٹ ڈیٹڈ ڈگریز پڑھائی جا رہی ہوں گی تو اس کے اندر یہ نہیں بتایا جا رہا ہوگا کہ بیٹا, ایون میں آپ کو بیسک بات بتا رہا ہوں کہ کھڑے ہو کے آپ نے اچھی انگریزی میں بات کیسے کرنی ہے. پاکستان میں ڈیلم ہے یہ, اور لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے. آپ کو دیکھیں, آپ کے آئین کے اندر یہ تھا کہ جب پاکستان بنا تھا اس کے سرٹن ایئرس کے بعد آپ نے سارے کا سارا قانون اردو میں بدلنا تھا. وہ اردو میں نہیں بدلا گیا, جس کی وجہ سے آج بھی ہماری آفیشیل فارمل اور لیگل لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے. جو ادارے آپ کو اچھی انگریزی لکھنا, بولنا اور سننا ہی نہیں سکھا رہے ہیں, الشبا ان سے I am not pinpointing any one of the institutes, but those institutes, those are carrying forwarding those degrees, اور آپ کو اچھا بولنا, لکھنا اور سننا انگریزی میں نہیں سکھا رہے, تو ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ which is why دیکھیں یہ جو آپ کویشچن ریز کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے سوال سپریم کورٹ آف پاکستان میں, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں ججز کے بھی تھے کہ یہ آج پروفیشن کے حالات ہیں. ہمارے لوگ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرگومنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلوچستان کے اندر لوگ اور بہت سارے, اور سندھ میں بھی, پنجاب میں بھی پوری رپورٹس ہیں کہ ڈگریز جو سے ہیں وہ خرید رہے ہیں. پھر اس کے بعد بار کاؤنسل لائسنس دے رہی تھی, اس کے بعد لا گیٹ کی وائلیشن ہو رہی تھی. یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد بار ووکیشنل کورس کروائے بغیر لائسنس دیے جا رہے تھے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آلریڈی ان ڈسکشن ہے بفور دا سپریم کورٹ. بٹ وین یو کڈس who are going to the colleges and universities, دیکھیں اگر میں بھی بہت انٹر لنکڈ ہوں آپ کے ساتھ یا کورٹ میں جا رہا ہوں تو میں بھی ایک حد تک اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں جتنی انفارمیشن میرے پاس آئے گی اور وہ کنیکٹ ہوگی لا کے ساتھ. لیکن جو فیکچوئل نالج ہے کہ وٹ ایور از ہیپننگ ان یور یونیورسٹیز اینڈ یو تھنک دس از رانگ, respectfully start talking about it, start writing about it very respectfully. کسی ادارے کا نام مت لیں, کسی ٹیچر کا نام مت لیں, کسی سینئر کا نام مت لیں, کسی لا فرم کا نام مت لیں, لیکن آپ اپنی بات کو کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ چیز آہستہ آہستہ بہتر ہو. جہاں تک بات ہے کہ آپ کو پولیٹیکل
کامنٹ نہیں کرنے دیتے. جہاں تک مجھے سمجھ آئی آپ کے سیکنڈ کوشچن کی, if I'm not wrong. یس سر, یہی پوائنٹ تھا کہ جیسے میں نے بات کرنی تھی کہ پاکستان میں لیجسلیچر ہے, لیجسلیشن ہے, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. سو دا پیپل اراؤنڈ می کہہ رہے تھے کہ آپ یہ سوال نہ پوچھو کیونکہ یہ پولیٹیکل ہو جائے گا. الشبہ, پہلی تو بات ہے یہ 100% لیگل سوال ہے, اس میں کچھ پولیٹیکل نہیں ہے, اینڈ آئی کین ڈیبیٹ آن اٹ. If you want, I can write an opinion on it. It's a legal question, you should ask it. And secondly, کیونکہ آپ نے سیاست کی بات کی ہے, میری اپنی رائے ہے, آپ سارے اپنی رائے رکھتے ہیں, آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. میں 11 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ جو بچے شروع کے اندر سیاسی دوڑ میں لگ جاتے ہیں, کارڈ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں, یا سینئرز کے ساتھ تصویریں لگا کے ان کے لیے کیمپین کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے پاس تو پہلے ہی ٹائم نہیں ہوتا, پہلے تو کوئی سکھا نہیں رہا, ادارہ نہیں ہے, مسئلے اتنے اوپر سے اس چیز میں چلے جاتے ہیں. تو میں تو ان کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی جو آگے والا پاتھ ہوتا ہے کہ جہاں انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے, وکیل بننا ہوتا ہے, وہ سارے کا سارا ڈی ریل ہو جاتے ہیں. تو میں تو بالکل بھی اس کے ساتھ, اس پوائنٹ کے ساتھ نہیں ہوں کہ آپ کو سیاست کے بارے میں بات کرنی چاہیے, چاہے وہ ملک کی ہو چاہے باہر کی ہو, اور یا سیاست کے اندر آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ میری رائے ہے, جو آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر, ہوپنگ یو آر ڈوئنگ ویل. سر مائی کوشچن از کہ ہمیں لا فرمز میں جب ہم جاتے ہیں, اس مین 3 months that I'm working with someone, تو کہا جاتا ہے کہ آپ فائل جو ہے ہماری ریڈ کریں, اور آرڈر جو ہے وہ ریڈ کریں, دین آپ ڈیسیجنز ریڈ کریں, دین ابھی کیس سے کس اسٹیج میں اس کو ریڈ کریں. تو سر فائل کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ بس ہم خود سے اگر ریڈ کرنا چاہیں تو اٹ سیلف اس کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے, 6-7 دن لگ جاتے ہیں کبھی کبھی. لیکن ہمیں جب ہم کہتے ہیں ہمیں سکھا دیں تو وہ کہتے ہیں جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گی. جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں اتنا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. سر اس میں کوئی نہیں سمجھا رہا, تو اس پہ آپ اپنی رائے دے دیں, یا اس میں کون سکھا سکتا ہے ہمیں, یا پھر ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تھینک یو. علی حفظہ, یہ بہت ٹیکنیکل کویسچن ہے. اگین آئی ول کم بیک ٹو کہ بار اسکولس کی یا بار کاؤنسل کی ضرورت ہے کہ وہ پروسیجر پڑھائیں آپ کو. اب یہی ہوتا ہے نا, فائل جب سامنے آتی ہے وہ پروسیجر سے ہوتی ہے نا. پہلے دیکھیں, اگر لیٹ سپوز کہ کوئی ایکٹ ہے, اس کے انڈر لیگل نوٹس جانا ہے, تو پہلے سب سے پہلے لیگل نوٹس ہوگا, تو فائل میں آپ سب سے پہلے اس کو پڑھیں گے, پھر اس کا رپلائی آیا ہوگا, آپ اس کو پڑھیں گے, پھر اس کے بعد لیٹ سپوز آپ نے کیس فائل کیا ہوگا, اس کو پڑھیں گے, وہ ہارے یا جیتے ہوں گے, اس کے بعد اس کا آرڈر آیا ہوگا, اس کو پڑھیں گے, پھر اس کی اپیل فائل ہوئی ہوگی, اس کو پڑھیں گے. اچھا, اب یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں, اور انہیں کے ساتھ ساتھ جب آپ لیگل ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ نے ججمنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے, وہ بھی آپ کا اسکیلیٹن آرگومنٹ, اگر آپ کسی اچھی فرم میں کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں اور وہاں پر لکھا بھی ہوتا ہے. اچھا, اب اگین یہی بات ہے نا, دیکھیں یہ اب ساری چیز پروسیجر ہے, اور پروسیجر کو پڑھنا کیسے فائل, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, صرف ایک دفعہ سکھانے کی بات ہے. اب آپ کو یہ سکھانا کام جو صحیح پروسیجر بار اسکولس کے, آپ کی بار کاؤنسل کے, وہ بیچ میں جو بار ووکیشنل کورس 2 weeks کا ہے نا, 2 weeks میں تو بھائی کسی کو اگر پہلی دفعہ ایک شہر سے دوسرے شہر بھیج دیں تو اس کو رستے یاد نہ ہو, اور آپ 2 week میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وکیل تیار ہو جائے گا, جا کے آرگومنٹس بھی کرے گا, کسی کو پھانسی لگنے سے بھی بچائے گا, کسی کی کروڑوں کی پراپرٹی اس پہ اسٹے بھی لے گا. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ اور اسی پہ چیزیں چلتی جا رہی ہیں. تو اگر, اور ابھی جو آپ کو بتا رہا ہوں, سپریم کورٹ کے اندر کیس پینڈنگ ہے جس کا ٹائٹل ہے ملک انیک علی کھٹانہ ورسز خالد جاوید. اگر وہ دوبارہ جلدی فکس ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو انفارم کروں گا. آپ کورٹ میں آ کے خود دیکھیں, آرگومنٹ سنیں, جج صاحب کی بات سنیں, آپ کو جو میں باتیں کر رہا ہوں سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں پڑھ کے آئیں, پھر ججز کے ویوز سنیں, آپ کو سمجھ آئے گی, آپ کو کانفیڈنس ملے گا کہ یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری کی ساری ریٹن باتیں ہیں. یہ ہم کسی کے اوپر پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے, کسی کو ہم کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہے. تو اس میں بھی میں نے ابھی پرپوز کیا ہے ریسنٹلی کہ اٹ شوڈ گو ٹو 9 months, پوری دنیا کی طرح. مطلب پوری دنیا نے کر لیا ہے, ہم لیٹ ہیں. اگر ہم اس کو کرتے ہیں, اور اس کے دیکھیں اس کے اندر پھر جو لوگ آئیں گے وہ سیریس لوگ ہیں, جو محنت کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ ادھر سے نکلتے ہیں تو ان کو جب کام کرنا آتا ہے تو آف کورس جو لا فرمز ہیں, اگر ان کو ضرورت ہے کہ انہوں نے کسی کو رکھنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, کسی کو ضرورت ہے کہ انہوں نے اس کو رکھنا ہے کیونکہ ان کا کام کا فلو اتنا ہے یا جو بھی ہے, تو اس کو پے کریں گے. اور اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ احسان نہیں کریں گے کہ ہم آپ کو فرم میں بس جگہ ہی دے رہے ہیں بیٹھنے کی, تو اسی لیے جی ہم آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم آپ کو پیسے بھی نہیں دیں گے اور آپ ایکسپلائٹ یہاں پر ہوتے رہیں. اور دوسری بات کہ جب آپ اس کو اس چیز سے لے کر آتے ہیں تو پھر آپ اس کو اپنے الیکشن کے کارڈز پکڑا دیتے ہیں. آج کل
2026 میں مطلب جنزی کا زمانہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا بزنس ہے. آپ کسی باہر بندے کو بھی دن کی کارڈز دے کے اگر بھیج دے رہے ہیں دہاڑی کے لیے بھی, وہ بھی آپ سے پیسے لے گا. یہاں پر مینیپولیٹ کر کے آپ کارڈ پکڑا رہے ہیں, آپ اس کو ڈی ریل کریں کہ صبح سے شام تک آئے, کوئی وکالت کا کام نہیں ہو رہا, کوئی کچھ نہیں ہو رہا, وہ کھانے کھا رہے جا کے, وہ کارڈ بانٹ رہے جا کے. اور اس نے ہو سکتا ہے کہ, اور اس میں بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں اسٹوڈنٹس ہیں. پھر ایک نیا کلچر آ گیا کہ جو آپ کے لا کالجز ہیں, کیونکہ انہوں نے ریگولیٹ ہونا ہوتا ہے پروونشل بار کاؤنسل اور پاکستان بار کاؤنسل سے, وہ بلا لیتے ہیں ممبرس کو کہ جی آپ آئیں اور آ کے آپ جو ان سے ہمارے بچوں کے ساتھ کے سامنے کیمپین کریں, مطلب جن بچوں نے ووٹ بھی نہیں ڈالنے. تو آپ کی یونیورسٹی سے ہی وہ سارا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں. پڑھائی لکھائی, وہ بھی پڑھائی لکھائی چھوڑ دیں, پیسے کمانے والا کہ یار کام آتا ہوگا تو بھائی پیسے کماؤ گے نا, سیاست کر کے کیسے کماؤ گے, ابھی تو 4 بندے نہیں تمہیں جانتے ہیں, اور چلو آگے چلے بھی جاؤ گے تو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایز این انڈیویجول لائر تم یہ سارے کام تم نے بار میں آ کے کرنا کیا ہے. بار میں آ کے تم نے ان کی پارکنگ بنوانی ہے, عدالتوں کا نظام ٹھیک کروانا ہے, تم نے جو وسائلی آتے ہیں ان کے لیے بہتر کرنا ہے, تم نے وکیلوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے. یہ سارے کام تمہیں تب یاد آئے ہیں جب لٹرلی تم نے الیکشن لڑنا ہے. اس سے پہلے ہم لوگ جیسے سارے کام نہیں کر رہے. کانسٹیٹیوشن ریفارم میں وکیل نہیں کرتا, ہم نے بہت بڑے بڑے اور سارے وکیلوں نے کام نہیں کیا. آپ یہ رستہ اڈاپٹ کریں. آپ کیوں لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ جی ہم لیڈر بنیں گے, آپ ووٹ ڈالیں تو یہ ہوگا. کانسٹیٹیوشن ریفارم کے تھرو آپ 199 میں جا کے آپ کانسٹیٹیوشن فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جا کے سب کچھ کر سکتے ہیں. اور بیچ میں جو سب سے بڑی چیز ہے مسنگ ہے وہ یہی بار اسکول ہے, جو آپ کی ٹریننگز ہیں اور وہی پیسے دیں گی بچوں کو, وہ مسنگ ہے. آپ اس کے اوپر کام نہیں کر رہے. سو علی حمزہ آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اس ماڈل کو جب دیکھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہوگا کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل ریفارم کی ضرورت کیوں ہے, کہ رادر دین ہم ایک ہی چیز کو اٹھا کے ادارہ نہ بنائیں اور اس کے اوپر ہی صرف پش کرتے رہے, اور جب وہ ایک چیز ہو جائے تو پھر ہم اگلا رستہ ڈھونڈیں کہ اب اگلا ہمارا کون سا صدر آئے گا, اگلا ہماری کون سے سیکرٹری آئے گا جو ہمارا کام کرے گا. وی نیڈ ٹو بلڈ اے کانسٹیٹیوشنل روٹ فار ایوری سنگل لائر پریکٹسنگ ان پاکستان. آپ کو انیک کی نہیں ضرورت, کسی کی نہیں ضرورت. آپ کے پاس لائسنس ہے, آپ کو کانسٹیٹیوشن پٹیشن ڈرافٹ کرنی آتی ہے, آپ کو ایجنڈا پتہ ہے, قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے, آپ کے اپنے رائٹس ہیں, جائیں جا کے عدالت میں کھڑے ہوں اینڈ تھنگس ول بی ڈن. آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوسچن علی حمزہ. Really insightful, sir. Thank you very much. سر ون لاسٹ تھنگ اور سجیشن بھی ہے کہ جیسے کہ وی آر ٹوگیدر فار لائرز شوڈ ناٹ بی ان پیڈ, ایجنڈا ہمارا یہی ہے. تو اس کے لیے سر سجیشن یہ ہے کہ جیسے کہ سی اے والے جو حضرات ہیں, آئی کیپ وہ باڈی ایک رجسٹرڈ کرتی ہے فارمز کو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فارمز کو, اسی طرح سے ہماری پنجاب بار کونسل رجسٹرڈ کرے یہ ہماری لا فارمز کو, اور ان کو کہے کہ بھئی آپ 4 سال کی آپ کی ڈگری ہے, آپ نے 3 سال جو ہے وہ اسٹڈیز پہ فوکس کرنا ہے, اور جو 4تھا سال ہے زیادہ تر آپ نے پریکٹیکل میں جانا ہے, اور آرٹیکل شپ کرنی ہے آپ نے 1 ایئر کی, اور وہ آرٹیکل شپ جو ہے وہ پیڈ ہوگی. اور اس صورت میں ایک سٹائپنڈ مختص کر دیا جائے لا فارمز کے لیے, اور وہ باؤنڈ ہوں کہ یہ سٹائپنڈ 20,000 30,000 یا کچھ بھی اس ویلیو کے حساب سے سوسائٹی کے کہ یہ ہونا چاہیے, اور 1 سال کے لیے لائرز کو پے کیا جائے جو لاء کے اسٹوڈنٹ ہے فائنل ایئر کی. تو کیا یہ سجیشنز پہ ہم ورکنگ کر سکتے ہیں اس ایجنڈے پہ؟ زہیب, آپ کے کویشچن کو کور کرنے سے پہلے آئی تھنک علی حمزہ کا نے نا پیرا لیگل کی ٹرمینالوجی بھی یوز کی تھی اور بہت اچھی سجیشن دی تھی. تو آپ کا اور زہیب آپ کا اور علی حمزہ کا جو جواب ہے وہ میں اکٹھے دیتا ہوں. دیکھیں سمپل سی بات ہے, ایک بچہ لائسنس لے کر فیلڈ میں آ رہا ہے, اب 2 رستے ہیں اور پوری دنیا میں یہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ ساروں سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے لا کی فیلڈ کو ملانے سے پہلے ڈاکٹریٹ کے ساتھ کہ ڈاکٹر کو اسٹائپنڈ ملتا ہے تو ہمیں بھی دیں, اکاؤنٹنٹ کا یہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی کریں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہاؤ لائرز آر بینگ ٹریٹڈ اکراس دا گلوب. پہلے آپ کو دیکھیں اپنا ماڈل سمجھنا ہے. آپ جب آپ باقی پروفیشن سے ملوائیں, ان کو اگر ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں کریں, دیٹس ناٹ این ایشو. لیکن پہلے یہ سمجھیں کہ اگر اس ماڈل کو کسی نے ٹھیک کیا تو وہ دوسرے ملک کون سے ہیں. تو آپ انگلینڈ, کینیڈا, امریکہ, ایون فار آرگومنٹ انڈیا, ان ساروں کے آپ ماڈل دیکھیں کہ وہ کیسے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب 2 طریقے ہیں. ایک بندہ گریجویٹ ہو کر آیا ہے جس کی ٹریننگ بھی پہلے پوری ہوئی ہے, تو 2 طریقے ہیں جو دنیا میں ہوتے ہیں. ایک ہے اس کو ٹریننگ کانٹریکٹ دیں, آپ نہیں دے سکتے ہیں بندے کو مت ہائر کریں, ٹھیک ہے, سمپل.
اگر اور پاکستان میں یہ مشکل ہے کہ ہر فرم ٹریننگ کانٹریکٹ دے, اور ٹریننگ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 50,000 دینا ہے, 60,000 دینا ہے, جتنے بھی پیسے ہیں وہ آپ نے دینے ہیں اور وہ سال کے لیے آپ کے پاس رہے گا, اس کو جاب سیکیورٹی بھی ہے, اس کو بینیفٹس بھی ملیں گے. ٹھیک ہے, پہلا طریقہ. یا فرمز کہتی ہیں ہم اتنا کماتے نہیں, ہم دے نہیں سکتے, اوکے انڈرسٹینڈیبل, مت دیں. دوسرا طریقہ کیا ہے, دنیا میں کیا ہوتا ہے, میں اپنی کمپیریٹیو انالیسز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ نے بھی اس کو کراس چیک کرنا ہے. دوسرا ہے جیسے علی حمزہ نے کہا, پیرا لیگل کام کو سینئرز نہیں چھیڑتے. یہاں پر مچلکے بھرنا یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے, یہاں پر یہ بھی سینئرز کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کی ڈومین نہیں ہے. یہاں پر پراپرٹی ٹرانسفر کرنا یہ سینئرز کی ڈومین نہیں ہے, یہ جونیئرز کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو اب نیا قانون آیا ہے جس کے اندر ثالثی فیصلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ADR آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن, میڈیشن, وہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ینگ لوگ ہوتے ہیں اس میں. پھر آپ کے کورٹ کے جو لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے وہ ینگ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. پھر بہت ساری اور چیزیں آپ کے کورٹ کے اندر جو آکشنر اپوائنٹ ہوتے ہیں وہ ینگ لوگ ہوتے ہیں. پھر آپ کی جو فارمز ہیں جو ابھی چھوٹے بزنسز ہیں ان کو ریٹینرشپ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے وہ ہیلپ کرتے ہیں. اب بہت سارے سیکٹرز جو ان سے ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں جو جونیئرز کے کام ہوتے ہیں, جس کو دنیا میں جیسے علی حمزہ نے کہا پیرا لیگل کہتے ہیں. پاکستان میں پیرا لیگل کا نام لیں گے آپ, سولیسٹر کا نام لیں گے آپ, بیرسٹر کا نام لیں گے آپ, وہ کہیں گے جی اے باہر گلاں ہوندی نے, اے گورے آ گئے نے, اے وہ گلاں کر رہے نے, ایتھے تے نہیں ہو سکتا. ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ, آپ کے سسٹم کے اندر اتنا بڑا فلو ہے, آپ اس مینٹیلٹی سے نہیں نکلنا چاہ رہے ابھی تک کہ جی او تسی گوریاں دا نام لے لو گے تو اے ہو جائے گا. آپ کا جو پورے کا پورا سسٹم ہے آپ نے وہی اڈاپٹ کیا ہوا ہے, آپ نے اس کی وائرنگ کمپلیٹ نہیں کی ہوئی جس کی وجہ سے وہ شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے. جب آپ اس کی وائرنگ کمپلیٹ اڈاپٹ کریں گے تو وہاں پہنچنے تک بھی ہو سکتا ہے آپ کو 10 سال لگیں, لیکن وہ سفر آج شروع ہوگا. یہ جو آج ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں یہ 2018 میں شروع ہوا تھا, یہ آج نہیں ہوا تھا. وچ از وائی علی حمزہ اینڈ زہیب میں یہ 2 ماڈل ہیں, ہمیں پرپوز کرنے ہیں. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں, یہ ان کا کام ہے ریگولیٹری اتھارٹیز کا کہ وہ کریں. ہم پرپوز کر سکتے ہیں, اور 2 بڑے کلیئر ماڈل ہیں پوری دنیا کے. کانٹریکٹ دیں, نہیں دے سکتی فرم, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیرا لیگل جو ہے وہ آپ جونیئرز کو دیں تاکہ یہ فیلڈ چھوڑ کے نہ جائیں, تاکہ یہ ملک چھوڑ کے نہ جائیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور آپ کے پاس حل ہے آپ پرپوز کریں, اس کو انیشیٹ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن سائلنس نہیں ہو سکتا اس بات پہ, لیکن آپ اس چیز کو بدتمیزی نہیں بنا سکتے کہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فیئر ریمونریشن ملنی چاہیے. سر السلام علیکم. سر نذیر حسین مکسی, سر پرون سندھ اور بلانگ کرتا ہوں ڈسٹرکٹ شہید بین حیدرآباد سے. سر میرا بھی اسپیشل ٹیکسیشن کا ہی کام ہے کارپوریٹ لا کے حوالے سے. الحمدللہ 3-4 سال ہو گئے, پریکٹس بھی اچھی اور کام بھی اچھا جا رہا ہے. سر کوشچن یہ تھا کہ سر جو لوگ ایڈمیشن لے کر ڈائریکٹلی پریکٹس کے اوپر فوکس کرتے ہیں پھر کلاس میں جا کر ایگزام دیتے ہیں, سر اس حوالے سے آپ کا کیا سجیشن ہوگی کہ سر واقعی لا کے اوپر گرفت کرنے کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے, ڈائریکٹ پریکٹس میں ہی فعال کرنا چاہیے؟ تھوڑا اس کے حوالے سے سر سجیسٹ کر دو, مہربانی ہوگی. نذیر آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا, اور یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ ہم یہاں پر اداروں کی صرف نقص نکالنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, کچھ مسئلے ہمارے میں بھی ہیں. ہمارے لا کالجز کے اندر آپ لوگ, میں خود پڑھا بھی چکا ہوں, ایکسٹرنل ڈگری پڑھا چکا ہوں, لوکل. نذیر could you please mute your mic for me? Thank you. میں لوکل جو آپ کی اسلامک یونیورسٹی میں پڑھا چکا ہوں جو آپ کو لوکل ڈگری دیتے ہیں, اس کے علاوہ ایکسٹرنل جو آپ کے کالجز ہیں ان میں بھی پڑھا چکا ہوں. میں نے دیکھا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں تو لیپ ٹاپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سے. میں نے جتنے بچوں کو کہا کہ لیپ ٹاپ لے لیں, وہ کہتے ہیں سر سارا کچھ تو فون پہ ہو جاتا ہے. مطلب آپ لائر بن رہے ہیں, سب سے پہلی چیز ہے لیپ ٹاپ. کیوں؟ کیونکہ آپ جو یہ گلا شکوا کر رہے ہیں یونیورسٹی جو ان سی ہے وہ یہ نہیں کرتی, یا یونیورسٹی جو ان سی ہے وہ آپ کو اس طرف نہیں لے کر جا رہی. تو میں آپ کو بار بار سپریم کورٹ کی ججمنٹ آپ کے سامنے رکھ کے آپ کو پڑھا رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاکستان کا لیگل ایجوکیشن, لیگل پروفیشن از ایٹ دی ارج آف کولیپسنگ, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھیں آپ کے کالجز کی کیا حالت ہے وہ آپ کے سامنے. سو نذیر بھائی آپ لیپ ٹاپ سے دوستی کریں, آپ کو کوئی کچھ نہیں سکھائے گا. آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ ود یو. صرف میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. میرے پاس لوگ بلوچستان سے, کوئٹہ سے انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا,
घोट की सिंध से किया उन लोगों ने मुझे. हम आर्बिट्रेशन को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हम मीडिएशन को समझना चाहते हैं, हमें कुछ बताएं. मैंने उनको कहा मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, सिर्फ एक लिंक भेजूंगा, वो आप पूरी वीडियोस देख लें, उसके बाद जब आप सारी देख लेंगे एंजॉय करते हुए, तो फिर मैं आपसे बात करूंगा. वो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की जो यूट्यूब चैनल था, उसके अंदर आर्बिट्रेशन ट्रेनिंग की 21 वीडियोस थी. और उन्होंने जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, उन्होंने पूरी आर्बिट्रेशन की ट्रेनिंग जो है बंदे बिठा के, एक्टर्स बंदे को तैयार किया हुआ, वो दी हुई, वो उनको मैंने भेजी, उन्होंने सारी देखी. एंड व्हेन ही स्पोक टू मी, आई एम नॉट किडिंग एंड आई एम नॉट लाइंग, he had a lot more information than most of the senior and even young lawyers in Pakistan. So you need to be friends with your laptop. आपका निजाम, आपका देखें, हम रिफॉर्म के लिए आज खड़े हुए, हम ये नहीं कह रहे कि साल के बाद आपको तनख्वाहें मिल जाएंगी, आपको नया लैपटॉप मिल जाएगा, आप हमारे लिए वोट डाल दें, आप किसी के लिए वोट डाल दें तो सब निजाम चेंज हो जाएगा, आप अदालतों में जाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा. ये एक कांस्टेंट रिफॉर्म है. मैं 2018 से अभी तक बता रहा हूँ, 8 सालों में सिर्फ एक स्ट्रक्चर लेट डाउन हुए कि आप लोग बातें कर रहे हैं, आप लोग सामने आए हैं. इससे पहली जनरेशन ये बात भी नहीं करते थे, वो कहते थे बस निजाम से गुजरो, बस डिग्री लो, बस ठीक है. आज जो है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप यहाँ से बैठे बैठे आप सिंगापुर के लॉयर से कनेक्ट हो सकते हैं, आप अमेरिका के हो सकते हैं, और लोग हो रहे हैं, लोग बाहर का काम कर रहे हैं. मैं जानता हूँ सिर्फ एक अच्छी इंग्लिश आने से उन लोगों ने, और कानून पढ़ा हुआ था उन्होंने, इस वक्त मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करूंगा इंशाल्लाह उन लोगों से विद टाइम, और हम उनको सामने भी लेकर आएंगे. हमारा काम है कि उन लोगों ने पाकिस्तान में ये वकालत के पूरे सिस्टम से तंग आके अपने आप को ट्रेन किया कुछ ऐसी वेबसाइट्स के लिए जो इंग्लैंड और अमेरिका और चाइनीज कंपनी के लिए ऑनलाइन बैठ के काम कर रहे हैं, और वो 3 लाख से 7 लाख 8 लाख पर मंथ आराम से कमा रहे हैं. अब जो आज का बंदा है, घर बैठा हुआ लॉयर है, वो लेवल पे ऑपरेट कर, उसने लोकल जाके बिल्कुल करनी है. लेकिन अगर वहां पर उसके पास वाकई नहीं है, वो किसी ऐसे छोटे डिस्ट्रिक्ट में बैठा हो, तो भाई बी फ्रेंड्स विद योर लैपटॉप एंड आई प्रॉमिस यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. आई होप नजीर मैंने आपके सवाल का जवाब दिया. इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग प्लीज. सर बस आप सर यही कह रहे हैं कि किसी के ऊपर डिपेंड ना बने, अपनी मेहनत करें, खुद को मजबूत करें. भाई ओवरनाइट अदारे बेहतर नहीं होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह होना शुरू हो जाएंगे. क्योंकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में जब ऊपर से देखें, रेगुलेटर के ऊपर होता कोई नहीं है पाकिस्तान में. पाकिस्तान प्रोविंशियल बार काउंसिल ऊपर है कोई नहीं. जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठ जाते हैं कि जी बताएं, रेगुलेटर के ऊपर डायरेक्शन दे के सारी चीजें ठीक करते हैं. और ये होता है 2018 से अभी तक. तो जब हम आहिस्ता आहिस्ता, और वो चीजें बेहतर हुई भी है, तो जब आगे चीजें चलेंगी तो इंशाल्लाह लॉ कॉलेजेस भी बेहतर होंगे. लेकिन तब तक नजीर हो सकता है ग्रेजुएट हो चुके हो. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जो आपके पास टाइम है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके फील्ड में आए और दुनिया से कनेक्ट हो, ताकि जब टाइम बेहतर होगा तो आप अपनी स्किल्स को बेहतर यूटिलाइज कर सकेंगे. सर जो आगे हैं फील्ड में, सर उन्हें 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, शायद मुझे तो 3 साल हुए. मैं तो टैक्सेशन का काम कर सर उनसे अच्छा अर्निंग कर रहा हूँ सर, बहुत अच्छा कर रहा हूँ. ऑफिस में बैठा हूँ, पूरी फर्म बनी हुई है, काम कर रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ बस. दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि लोग जो है वो टैक्स की तरफ चले जाते हैं, या कॉर्पोरेट एडवाइजरी की चले जाते हैं, लिटिगेशन नहीं करते हैं. लेकिन टैक्स पूरी एक जो फील्ड है, ये बहुत अच्छी फील्ड है. तो इसमें भी जो स्किल है ये आपकी ट्रेनिंग के अंदर आना चाहिए. तो जब उसमें आएगा, जैसे आप बता रहे हैं कि मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, तो ये मैथ लेवल पे भी लोग एंजॉय कर सकेंगे. लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये अब ये बहुत ज्यादा ब्रॉड हो चुका है, बहुत लोग इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशली यंग लॉयर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मैं शाकिर अली बलूचिस्तान से. सर मेरा एक ये सवाल है कि जो हमारे वजीर बनते हैं ना, बाकी वजीर तो हम बनाते हैं इलेक्टेड, तो जो हमारा वजीर इत्तलात हो या वजीर कानून है ना, वो भी तो लॉयर से बनना चाहिए ताकि वो उसके मसाइल हल. क्यों नहीं बनते लॉयर की तरफ से? आप क्या कह रहे हैं कि मुझे आपका वो पहले वाला तो पार्ट समझ आ गया, एंड पे सवाल क्या है कि लॉयर क्यों क्या नहीं करते? सर मेरा कहने का मकसद है कि जो हमारा वजीर कानून है ना, वो लॉयर्स की तरफ से बना जाए ताकि वो लॉयर्स के मसले हल कर सके और पार्लियामेंट में उनकी आवाज उठाए. ओके, तो आपको क्या लग रहा है कि वो आवाज नहीं उठा रहे? आप क्या कह रहे हैं? सवाल क्या आपका? ये आपने बताया कि वो इसलिए बनते हैं, ठीक है, समझ आ गई.
سر میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی لائر میں سے بنے گا یا کوئی لائر چوز کرے گا تو اسے لائرز کے جو پرابلمز ہوں گے ایشوز ہوں گے وہ پتہ ہوں گے تو پھر جا کے پارلیمنٹ میں آواز اٹھا سکے گا, کیونکہ ہمارے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کی طرف سے سولو ہوتے ہیں, وہ سائن ہو کے پھر ایڈمنسٹریٹو کیا ہے اسے سائن کرتی ہے سولو کرنے کے لیے. شاکر بھائی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں, ہم سارے ینگ لوگ ہیں, ہم نے وہ جو ہمیں پچھلی جنریشن کو ایک فارمولا دیا گیا مینیپولیشن کا اس سے نکل لیں کہ ہم الیکشن لڑیں گے, پھر ہم سیاست میں جائیں گے, پھر ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے, پھر ہم پاکستان بدل دیں گے. انف از انف. اس سے پہلے آپ وکیل ہیں بھائی, شاکر بھائی آپ کے پاس لائسنس اگر ہائی کورٹ کا تو آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کیوں نہیں جائیں گے, اور وہ کرتے 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 آپ لا منسٹر بنیں گے. مطلب آپ بیچ والا رستہ سارا چھوڑیں جو محنت والا اتنے سال کانسٹیٹیوشن ریفارم آپ نے کرنی ہے, آپ ایک دم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لا منسٹر بنیں گے اور پھر ہی ہم کچھ کریں گے. دس از دا پرابلم ود ایوری سنگل لائر ان پاکستان کہ ہم اس کو ٹرین اس چیز کے لیے کر رہے ہیں کہ پہلے تو پاورفل بن جائے گا, پھر اللہ نے کالا کوٹ دے کے کانسٹیٹیوشن لا پڑھا کے 199 کی پاور دے کے اتنا پاورفل بنا دیا بھائی, اور کتنا پاورفل بننا ہے آپ نے. اور اس کی مثال آپ کے سامنے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آپ کو میں نے دی ہے, یہ وکیل ہے سامنے جس نے یہ کیا, آپ کے سامنے رکھ کے بتایا, آپ نے ابھی ٹرائی بھی نہیں کیا, لیکن پھر بھی آپ وہی پرانی والی چیز کو اگر اڈاپٹ کریں گے تو ڈیزاسٹر ہوگا. یو ہیو ٹو اڈاپٹ اے نیو روٹ وچ از کام, less which is hassle free. You don't need anyone's permission, you don't need hundreds of people, you need reform through constitutional process. Please follow that. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے. Sir, there is also a very notable issue across Pakistan کہ young lawyers کو opportunities نہیں ملتی. کوئی بھی اچھی لا فرم ہے وہ اس کے لیے اگر اپلائی بھی کرتے ہیں, ایون دے آر ویری کمپیٹنٹ انف, اس کے باوجود اگر انہیں نہیں ملتی اپرچونیٹیز تو اوبویسلی وہ پھر کوئی ایسی لا فرم بنا لیتے ہیں ان کے لیے وہی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے جو لا فرم ان سے کلرک کام لے رہی ہوتی ہیں. سر اس حوالے سے آپ کیا کہنا ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں آپ دیکھیں, ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولیں گے اور سچ کے اوپر کام کریں گے نا, کہ مطلب جو ریالٹیز ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف ہم سچ ہی بولیں لیکن سچ کے اوپر کام نہ کریں, کیونکہ جو ریالٹیز آج وہ کیا ہے, آج ایک اچھی لا فرم کو پتہ ہے کہ لوکل لا کالج سے جو پڑھ کے بچہ نکل رہا ہے اس کا سلیبس بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اس کو انگریزی بولنا بھی نہیں انہوں نے سکھایا, اس کا آرگومنٹس کرنا بھی نہیں سکھایا, اس کو ریسرچ کرنا بھی نہیں سکھایا, اور اس کو یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ نے جب جا کے پبلک میں پبلک اسپیکنگ کرنی ہے یا لوگوں کو ملنا, آپ نے نیٹ ورکنگ کرنی ہے تو آپ نے کون سی زبان استعمال کرنی ہے, آپ نے کپڑے کیسے پہننے, ان کو سب پتہ ہے. اور جب آپ انٹرویو میں آ کے بیٹھتے ہیں تو 5 منٹ کے اندر, 5 منٹ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں, ان کو 2 منٹ میں سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کا کیلیبر کیا ہے. جب پاکستان کے اندر وہ اچھی فرمز کوئی بندہ ڈھونڈتی ہیں تو وہ ٹاپ بندے ڈھونڈیں گی کہ جنہوں نے, اور یہ سچ ہے, آج دیکھیں آپ جتنے مرضی لوگ لا کالجز میں جاتے رہیں لیکن آپ ریئلائز اس چیز کو نہ کریں کہ جی ہم جس سسٹم سے گزر کے آ رہے ہیں جب تک وہ امپروو نہیں ہوگا جو جس کی وجہ سے ہم ٹاپ پہ نہیں جا سک رہے تو آپ پھر شکوہ کرتے رہیں گے کہ اس کو رکھ لیا, مجھے نہیں رکھا, مجھے رکھ لیا, اس کو نہیں رکھا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ چیز سمجھ آئے گی. اور یہ اتنی کھل کے لوگ آپ کو چیزیں اس لیے نہیں بات کر رہے ہوتے, سمجھا رہے ہوتے, کیونکہ بہت سارے فیئر اور کمپلیکسز سوسائٹیز کے ہیں جو ہماری ایک ایسی فکشنل ہم نے فاؤنڈیشن بنا دی ہے کہ بس جس کے اوپر بینیفٹ ہو رہا ہے لوگوں کو تو سب کہہ رہے ہیں خاموش رہیں. نایاب لیٹ سپوز کہ اگر آپ ایک اف یو لک ایٹ اے ہیوج کار, ٹھیک ہے, کوئی بڑی گاڑی دیکھتے ہیں ہم, لیٹ سپوز ہم BMW دیکھتے ہیں 7 سیریز, جس نے نہیں دیکھی وہ ابھی گوگل کرے دیکھے, اس کے ٹائر کا سائز جو ہے وہ اس کو نظر آئے گا کہ وہ اتنا بڑا ٹائر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر اس پہ میں مہران کا یا کرولا کا ٹائر لگاؤں گا تو وہ گاڑی نہیں چلے گی, اور میں نہ ہی کبھی اس کو لگاؤں گا. جب آپ اپنی اس کیپیسٹی میں آئے ہیں نایاب کہ آپ کو انگریزی بھی نہیں آ رہی, آپ کو بیسک چیزیں بھی نہیں آ رہی, آپ کو قانون کا بھی نہیں پتا, اور آپ کا قصور بھی نہیں, آپ کے لا کالج نے سکھایا, آپ کو اس سسٹم کی پروڈکٹ ہی آپ یہی ہیں, تو جو مرسیڈیز ہے یا ایون وہ جو BMW ہے وہ کہے گی بچے یو آر ناٹ یوزفل فار می, آئی ریسپیکٹ یو, میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, لیکن آپ دنیا کے سسٹم میں نہیں فٹ ہو رہے, تو اس لیے سب سے پہلے میں تو آپ کو جگہ نہیں دے سکتا. پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں, آپ اسی چیز کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں, آپ یو اپلائی فار اسکالرشپ اپراڈ LLM کے لیے کرتے ہیں, PhD کے لیے کرتے ہیں, پوری دنیا جاتی ہے
لیکن پاکستان میں انکریج ہی نہیں کیا جاتا. یہاں پر کہتے ہیں جی LLM کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا دماغ یہی ہے کہ آپ نے LLB کی ڈگری لی ہے, بس جا کے آپ کچہری میں بیٹھ جائیں اور یہی دنیا اور یہی سارا کچھ ہے. اب جب آپ اس کے اوپر کام کرنا شروع ہوئے تو جب آپ اپنی سکلز پہ صرف کام کر لیں گے, کمیونیکیشن سکلز, میں بھی اور کوئی بات نہیں کر رہا, کمیونیکیشن سکلز پہ صرف آپ اپنا کام کر لیں گے تو آپ کا 90% کام کور ہو جائے گا اور یہ فارمز آپ کو جگہ دے گی. لیکن یہ ویژن کہاں سے آئے گا؟ نہ تو آپ کی کلاس میں آیا ہوا ٹیچر دے گا, نہ آپ کا پرنسپل دے گا, نہ بار کاؤنسل دیں گی آپ کو, اور نہ ہی اس کے اوپر ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم بات کر سکیں. اور ہم بات تب بھی نہیں کر سکیں جب سپریم کورٹ کی لیٹسٹ ججمنٹ ہے. So Nayab, you have to think about all of these things very carefully, and we all have to start talking about it. Assalamu alaikum, sir. Sir, my name is Mohammad Hadi. میں LLB Cardiff University graduate ہوں. First of all, sir, میرا آپ سے question یہ ہے that in reforms کو کرنے کے لیے what's your ultimate plan? ہم کس طرح اس چیز کو achieve کر سکتے ہیں؟ سیکنڈلی سر, آپ کی بات بالکل صحیح ہے دیٹ بار کاؤنسلس کا کام ہے سکھانا, لیکن وہ اب ایک چیز نہیں کر رہے, اتنا بڑا ایک مارکیٹ گیپ ہے. تو وائی ڈونٹ دا لا فرمز اسٹارٹ دیئر اون ٹریننگ پروگرامز جس طرح آپ نے اسٹارٹ کیا؟ ہادی, are you still studying in Warwick یا آپ گریجویٹ ہو گئے؟ سر, آئی ایم گریجویٹنگ دس جولائی. اوکے, thank you very much for joining from Warwick. I'm very happy کہ لوگ وہاں پر بھی کنسرن ہیں جنہوں نے واپس آنا ہے کہ یہاں پر آ کے ہونا کیا ہے. سر سوری آپ کو کاٹنے کے لیے, ناٹ واروک, کارڈف یونیورسٹی. او سوری, کارڈف یا مائی بیڈ. اچھا, جو دوسرا آپ کا کویشچن ہے دیٹ آئی ریمبر, کین یو پلیز ریپیٹ دا فرسٹ ون؟ Sir, the first one is that what's your ultimate plan in reforms کو کرنے کے لیے؟ Okay. Thank you very much Hadi. دیکھو سمپل چیز ہے, اور پلان یہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ میں ساروں کے لیے جواب دوں گا کیونکہ پلان نہیں ہے, اسٹیپس ہیں, 6 اسٹیپس ہیں. اگر آپ نے ہمارا پیج ینگ لائرز موومنٹ کا جوائن نہیں کیا ابھی تک, فیس بک, انسٹاگرام یا لنکڈ ان, پلیز جا کے جوائن کریں. وہاں پر آپ کو ایک پوسٹ ملے گی 6 اسٹیپ کی. اور کوئی بھی پاکستان میں یہ بہت غور سے پلیز لکھ لیں, سمجھ لیں. میں کوئی آئی ایم ناٹ اے میجیشین, آئی ایم ناٹ سم ون ہو از ویری ویل کنیکٹڈ, وہ کسی کو فون کرے گا ہو جائے گا, نہیں. دیر از اے کانسٹیٹیوشنل روٹ. پاکستان میں کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل چینج آتا ہے تو وہ آرٹیکل 199 اور اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس آپ ڈائریکٹلی بھی جا سکتے ہیں, ان پرسن بھی, ٹھیک ہے. تو یہ جو روٹ ہے اس کو ہم ریٹ پٹیشن کا روٹ بھی کہتے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کا روٹ بھی کہتے ہیں, جس میں سب سے پہلے آپ ایشو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ایشو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ ریسرچ کرتے ہیں, ڈرافٹ کرتے ہیں, پھر ریلیونٹ اتھارٹیز کو بھیجتے ہیں جس کو آلٹرنیٹ ریمیڈی کہتے ہیں 199 میں. پھر جب وہ آپ کو جواب نہیں دیتے تو پھر آپ کیس فائل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کیس فائل جب آپ کرتے ہیں تو پھر یہ پبلک ایشو بن جاتا ہے, اور جب پبلک ایشو بن جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو کورٹ ہے وہ ڈائریکشنز دے کے کام کرتی ہے ان پبلک انٹرسٹ. اور اگر آپ ہمارے اگلے اسٹیپس دیکھیں تو اس میں پھر اس کی اویئرنیس اینڈ ٹو ہیو کانفرنسز, تاکہ ان ایشوز کے اوپر جو ہم کام کر رہے ہیں بات کر سکیں اور کنٹینیوس پروسیس ہو. تو وہ پکچر جو ہے آئی ووڈ سجیسٹ کہ وہ آپ جا کے دیکھیں. YLM صرف وہ کام کرتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا. وہی 6 اسٹیپس کے اندر کوئی بھی ایشو ہے لیگل ایجوکیشن اور پروفیشن کا کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ, اس کو ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں اور اسی کے اندر سے نکال کے ہم اس کا فائنل پروڈکٹ بناتے ہیں. تو ابھی ایجنڈا نمبر 1 which is no young lawyer should work for free legal framework میں ڈال رہے ہیں, اور سیکنڈ ہے کہ they should improve bar vocational course, اس کو بھی اسی روٹ سے ہی ہم لے کر جائیں گے. اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمارا کام ہی یہی ہے. تو ہم جب آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں گے اس چیز کے لیے انشاءاللہ, جب آپ بھی کارڈف سے پڑھ کے واپس آ جاؤ گے اور باقی سارے لوگ بھی, تو آپ اپنے اپنے صوبوں میں یہ کر رہے ہوگے. میرے سے ہیلپ چاہیے, میں آپ کو ہیلپ کروں گا, لیکن اس صوبے میں آپ کو تیار کروں گا کہ آپ کھڑے ہوں اور آپ جا کے اس کو پلیٹ کریں. اور یاد رکھیں ذہن سے پلیز خدا کے لیے نکال دیں, یہ بدتمیزی نہیں ہو رہی. عدالت میں ریٹ پٹیشن اگینسٹ دا ریگولیٹر فائل کرنا ایک انٹلیکچوئل چیز ہوتی ہے, ایز لانگ ایز آپ نے فارمل کاشس لینگویج یوز کی ہے اور قانونی زبان استعمال کرتے ہوئے قانونی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے وائلیشنز کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ we'll follow that path. And second question was I think related to the training program کہ وہ law firms کو کرنا چاہیے, اور اگر
لا اگر بار کاؤنسلز نہیں کر رہی ہیں تو لا فرمز کریں. ہادی برو آئی تھنک دس از ناٹ فیئر. ان لوگوں کے ایکسپینسز, آئی ایم آلسو رننگ مائی لا فرم, اٹ از ناٹ ایزی ٹو رن اے لا فرم. آپ وہ پیسے تو دے دے گی کسی نہ کسی, جو بندہ رکھے گی اس نے اسے کام پیسے. اب اس کو کہو کہ یار تم ایک انسٹیٹیوشن کھول لو کہ تم ان کو بیٹھ کے اب پڑھاؤ, پروسیجر سمجھاؤ. اب وہ کہے گا بھائی میں کام آربیٹریشن کا کروں, میں کیوں اس کو سی آر پی سی پڑھاؤں. اس نے پڑھنی تو دونوں ہے, سول بھی اور کرمنل بھی. تو پورا اسٹرکچرڈ ہونا چاہیے. اس طرح ہم اب ان کے احسان پہ, رحم و کرم پہ نہیں چل سکتے. اسٹرکچر ٹریننگ ہے پوری دنیا کی طرح, سول ہو, کرمنل ہو, اسپیشلائز لا ہو, بیل کیسے کرنی ہے, باقی ساری چیزیں کیسے کرنی, کس سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے, کون سی فرم میں جا کے نوکری کرنی ہے, لا فرم کے انٹرویوز کیسے دینے ہیں, پروفیشنل سی وی کیا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جب پوری ہوتی ہیں تو آپ فیلڈ کے اندر آئیں اور آ کے آپ اپنا کام کریں جیسے پوری دنیا میں ہو رہا ہے. یہ بٹس بائی بٹس جو مذاق چل رہا ہے, آئی تھنک وی ہیو ٹو we should try to eliminate that, and that can only be done by following how YLMs work. اور وہ جو 6 steps ہیں اس کے, اور وہ کسی بھی constitutional reform کے وہ 6 steps ہوتے ہیں. پاکستان میں آج تک احتجاج, سیاست اور بدتمیزی سے آئے, یہ ماڈل کسی نے دیکھا نہیں ہے. ہم وکیل جب اس ماڈل کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو گھر بیٹھے بیٹھے چینج آئے گا. آپ لوگ کہیں گے نہ احتجاج ہوا ہے, نہ بدتمیزی ہوئی ہے, یہ ہمارا گروپ ہے یا یہ ہماری کمیونٹی ہے, آج یہ آرڈر ہم نے لے لیا ہے, کل سے بچے اٹھیں گے تو یہ ان کو بینیفٹ ملے گا, کل سے کوئی لائر جائے گا تو اس کو یہ بینیفٹ ملے گا. میں سندھ سے آرڈر لے آیا ہوں, یہ لو پنجاب میں فائل کر دو, بلوچستان میں کر دو. That's how we have to operate. Enough of this politics, enough of this نعرے بازی کہ یہ پرابلم چل رہی ہیں. Constitutional reform سمجھیں سارے آپ کیا ہوتے ہیں, میں آپ کی ہیلپ کروں گا, and let's start working on it and we'll change, and it's a practical solution. No نعرے, no وعدے, no nothing. Sir, as being a new law student, my question is کہ کیا for being a good lawyer, is it important to improve your English and communication skills? And number 2, اگر ہم moot courts جو ہماری یونیورسٹی میں کروائے جاتے ہیں اگر ہم ان کو اچھے سے اٹینڈ کر لیں, so we really need کہ ہم کسی لا فرم میں آگے مطلب ایڈمیشن لیں یا وہاں پہ آگے کام کریں. الشبا کے 2026 کے اندر یہ فونز رکھتے ہوئے, اتنے مہنگے مہنگے فون ہیں سارے بچوں کے پاس, اس کو پاس رکھتے ہوئے ایک ایپ انسٹال نہیں کر سکتے انگریزی سیکھنے اور اچھی بولنے اور اچھا ایکسنٹ ڈیولپ کرنے کے لیے, تو بھائی میں اس بندے کو کہوں گا وہ وکالت مت کرے. یہ بہت سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ جب آپ نے کل جا کے اچھے کلائنٹس کو, کارپوریٹ لا کا بڑا شوق ہے لوگوں کو, ADR کا بہت شوق ہے, آربیٹریشن کا, انٹرنیشنل لا کا, ٹھیک ہے, کیسے بات کریں گے ان بڑے اداروں سے, مجھے وہ چھوڑ دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل آپ کو موقع دے گا, پروونشل گورنمنٹس میں منسٹرز بیٹھے ہوں گے, کیسے بات کریں گے آپ ان سے. تو خدا کے لیے انگریزی اچھی سیکھیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. کون سی ایپ کی بات کر رہے ہیں سر, کوئی ایک سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ زہیر صاحب اگر دیکھیں, آئی آلویز لائک ناٹ ٹو سجیسٹ اینی نیمس, چاہے وہ کوئی لا کالج ہو, چاہے وہ کوئی ایپ ہو, دیٹ لکس پروموشنل until unless وہ وائڈلی acceptable نہ ہو جائے, جیسے چیٹ جی پی ٹی یا کلاڈ ہے. تو آپ بہت ساری ہیں, آپ چیٹ جی پی ٹی پہ لکھیں گے اور اس کو آپ بتائیں گے کہ آپ کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ اسپیکنگ کیا ہے, تو اس کے حساب سے آپ کو بتا دے گا. کچھ فری والے بھی ہیں اور کچھ پیڈ والے بھی ہیں, لیکن آج سے شروع کر دیں. اور اس سے بھی زیادہ اچھی چیز ہے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں, اس سے بھی آپ بہت امپروو کریں گے. اس سے بھی آسان طریقہ ہے, یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیوز اور انسٹاگرام پہ چھوٹے چھوٹے کلپس مل جائیں گے, ان سے بہتر کرنا شروع کریں. سر یہ ویسے المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ فرسٹ گریڈ سے لے کے تو 10 اسٹینڈرڈ, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, آگے گریجویشن میں بھی لوگوں کو انگلش ہر سبجیکٹ میں پڑھائی جاتی ہے, پر ہم اسے ایز اے سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں. میرے خیال سے ہم اسے ایز اے لینگویج بھی پڑھائیں یا کورس ایڈ کریں اسپوکن انگلش کا, تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. جبکہ پہلی گریڈ سے جب اسٹوڈنٹ آتا ہے تو وہ ابھی بھی آپ کی گریجویشن میں کچھ لوگ ہوں گے جن کو ابھی بھی بولنا نہیں آتا ہے, کنورسیشن نہیں آتی, پبلک اسپیکنگ نہیں ہے, کمیونیکیشن اسکلس بہتر نہیں ہے. تو پڑھا تو ہم 12 سال سے رہے ہیں, پھر بھی بہتر نہیں ہو رہے. اس کی بہتری کے لیے کیا کیا جائے؟ زہیب, میں آپ سارے کے نالج کے لیے آپ کو بہت اچھی بات بتاتا ہوں. آرٹیکل 251 ہے کانسٹیٹیوشن کا, میں نے ابھی پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کے تحت جتنی بھی ہماری دفتری زبان ہے, لیگل لینگویج ہے, وہ اردو میں بدلی جانی تھی. اور 2015 میں کوکب اقبال ورسز فیڈریشن آف پاکستان سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی آئی, جس کے بعد CSS کا ایگزام اب اردو میں بھی آتا ہے. تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کا قانون سارا اردو میں بدل لیں. اچھا, اب سوال سمپل بنتا ہے ہماری اسٹیٹ سے, ایون سپریم کورٹ سے بھی اور ہائی کورٹ سے بھی, پروونشل کورٹ سے بھی,
کہ یا تو آپ اس قانون کو مانیں یا تو آپ اس کو اسٹرک آف کر دیں, نکال دیں آپ اس کو. جب یہ قانون بھی ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے, آپ نے اردو میں قانون بھی نہیں بدلنا اور بچوں کو انگریزی بھی نہیں پڑھانی, مطلب چاہ کیا رہے ہیں؟ زہیب, are you getting my point? مطلب اتنے کنفیوز ہیں ہم کہ ہم نے اور کیسے کرنی ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. وچ از وائی ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ریفارم کا, کہ یار ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, ہم نہیں خواہش کر رہے, ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اب ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. یا قانون اردو میں کریں یا انگلش میں کریں. اگر اردو میں کرنا ہے آپ نے تو پھر یہ اردو ان کو آتی ہے, ان کا مسئلہ حل. اگر آپ نے اس کو انگلش میں کرنا ہے تو پھر آپ انگلش جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انگلش کو استعمال کرنے کے لیے پڑھائیں, ہمارے اوپر لاگو کرنے کے لیے نہیں پڑھائیں آپ اس کو. That's right. Yes, yes. Thank you, sir. You're welcome. If there are no more questions, then I'll just give my concluding remarks. Or Nayab, phir aap you can just conclude. Yes, sure, sir. Thank you so much, sir. You can. So thank you very much all of you for joining today. اور جتنے بھی لوگوں نے آج آپ نے جوائن کیا, آپ سمجھنے کی پلیز ایک چیز کوشش کریں, یہ سیاسی موومنٹ نہیں ہے اور یہ سیاست کے تھرو آپ کے مسئلے حل بھی نہیں ہو سکتے. جو اسٹوڈنٹس ہیں, ینگ لائرز ہیں, میں اپنی سجیشن ان کے سامنے رکھوں گا کہ کائنڈلی سیاست سے دور رہ کے کانسٹیٹیوشنل ریفارم کو سمجھ کے تھرو کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہمارا ساتھ دیں, لوگوں تک میسج پہنچائیں. ہمارے جو ایجنڈا ہے, جیسے ایجنڈا نمبر 1 ہے اسپیشلی, اس کے اوپر بات کرنا شروع کریں. آپ سارے لوگ, آپ سے گزارش ہے کہ YLM جو کام کر رہے ہیں اس کے ماڈل کو سمجھ کے کہ ہاؤ YLM ورکس, جو 6 ماڈل ہے, 6 اسٹیپس ہیں, اب ویڈیو بنائیں کہ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا سیاست کو چھوڑ کے ریفارم کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے اس لیے YLM کو جوائن کریں, جو آپ بہتر سمجھتے ہیں. اپنی کنٹریبیوشن بھیجیں. ابھی ہم انشاءاللہ آگے ٹیم بنا رہے ہیں جس کے اندر ہم پالیسی کے اوپر کام کر رہے ہیں, رائٹنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں, اخباروں میں پبلش کریں گے, ایونٹس بھی ہم کر رہے ہیں آن لائن, اور بھی اس کے علاوہ ہم کانفرنسز انشاءاللہ آرگنائز کر رہے ہیں. اور 10 محرم گزرنے کے بعد اسلام آباد میں کوشش کر رہے ہیں کہ پہلی فزیکل ہم سیمینار اور ایک ڈیبیٹ کریں, کنسلٹیشن سیشن, تو اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. یہ سلو ریفارم ہے, انیک کی نہیں ہے, سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے, سیاسی نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کا اپنا ایشو ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کل کو اسٹوڈنٹس نہیں رہیں گے, وہ اس کے اوپر کام کریں, اور جو آج اس چیز کے اوپر سے گزر رہے ہیں وہ کسی سے بدتمیزی مت کریں. فارمل طریقے سے, پڑھے لکھے طریقے سے جو آپ کو رستہ ہم سمجھا رہے ہیں اس رستے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ ریفارم کی طرف چلیں. اور اس چیز کا یقین رکھ لیں, اعتماد رکھ لیں کہ آپ اگر اس روٹ کو اڈاپٹ کریں گے اور بیچ میں کوئی انتشار نہیں ہوگا, سیاست نہیں ہوگی, یا اننیسیسری ایک دوسرے کے ساتھ آپ کمپٹیشن میں نہیں آ جائیں گے, تو ہم اپنا رستہ طے کر لیں گے. کیونکہ ہر ایک صوبے میں بیٹھا ہوا بندہ جو اس میکنزم کو سمجھ جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ریفارم کیسے ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشن پٹیشن کیسے چلتی ہیں, ایشوز کو کیسے ریز کیا جاتا ہے, پھر آرڈر کیسے لیے جاتے ہیں, تو وہ لائف ٹائم کے لیے پاکستان میں بہت بڑا ایسڈ ہوگا. تو آئی ووڈ ریکویسٹ آل آف یو کہ آپ پلیز اس موومنٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, جس طرح بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کریں. اٹس یور موومنٹ, آپ اس کے اندر اپنے سجیشنز ہمیں دیں, بی کریٹو اباؤٹ اٹ. اینڈ تھینک یو ویری مچ. جو یہ پہلا جو آج ڈسکشن سیشن آئی ووڈ کال اٹ, اور لیٹر کے لیے بھی ڈسکشن سیشن کہیں گے ہم اس کو, پلیز ڈونٹ کال اٹ لیکچر. اور اب اس کے اندر گیسٹ مجھے مت بلائیں, اور لوگوں کو بلائیں, ان کی رائے لیں. آپ میں سے لوگ جو سینئرز ہیں جو اس میں سے گزر چکے ہیں, خود سے آپ سیمینارز کریں تاکہ لوگوں کو یہ ریئلائزیشن ہو کہ یہ ایک انیک اس کے بارے میں صرف بات نہیں کر رہا, پورا پاکستان, پوری لائر کمیونٹی کر رہی ہے, اور یہ ان سب کا ایشو ہے. تو اسی لیے یو ہیو ٹو ٹیک اونرشپ آف دس ایشو, دس موومنٹ. اینڈ ٹرسٹ می, یہ جو ادارہ ہم نے بنایا ہے, جو انسٹیٹیوشن پاکستان میں پہلی دفعہ بلڈ ہوا ہے لیگل پروفیشن اینڈ لیگل ایجوکیشن کی ریفارم کے لیے, جہاں پر ڈسکشن شروع ہو چکی ہوئی ہے, ججز آ چکے ہیں جو ہمارے گروپ میں, آپ کو نایاب بھی بتائیں گی. سپریم کورٹ کے, اللہ کا شکر ہے, سپریم کورٹ کے ججز نے خود آ کے ہمیں جوائن کیا ہے. ہم نے کوئی کسی کو عہدہ نہیں دیا, کوئی چیز نہیں کی. ہمارے ساتھ سینئر لائرز ہیں جو ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں, ہمیں انسٹرکٹ نہیں کر رہے. ہمارے ساتھ پورے پاکستان سے, صوبوں سے لوگ کنیکٹڈ ہیں. ہم ساروں کو اس وقت موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو پڑھا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں یہ 6 اسٹیپ ماڈل. ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ عہدے کے پیچھے جاؤ, ہمیں یہ ریپرزینٹیو یا پریزیڈنٹ بنا دیں گے. نہیں, ہم ان کو کہہ رہے ہیں ماڈل سمجھو, تم یوزفل ہوگے, تم لیڈ لو YLM کی, آگے چلو, چینج کرو, آرڈرز لے کر آؤ, پاکستان میں تمہارا نام ہو,
اور یہ دیواروں پہ لکھا جائے, اور انشاءاللہ پھر وقت کے ساتھ ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے. یہ جو پاکستان میں پہلی دفعہ ادارہ بنا ہے, یہ ابھی بہت چھوٹا ہے, بہت چھوٹا ہے. چاہے ہزاروں لوگ ساتھ مل چکے ہیں, 1 لاکھ سے اوپر ویورشپ ہو چکی ہے, میں ابھی بھی سمجھتا ہوں یہ بہت چھوٹا ہے. اگر آپ لوگ اس کا ساتھ دیں گے, پاکستان کو اس ادارے کی ضرورت ہے, آج نہیں تو 5 سال 10 سال بعد آپ کو خود سمجھ آئے گی, جب آپ خود اس ایشوز میں سے گزریں گے, لوگ آ کے آپ کو اپنی سٹوری سنائیں گے. اس کا ساتھ دیں, اس کو گرو کریں, یہ غیر سیاسی ہے, اور یقین کریں آپ کے اپنے ایشوز جب ریزالو ہونا شروع ہوں گے تو آپ کانسٹیٹیوشنل ریفارم کے تھرو پورے پاکستان کے ایشوز کو بھی ریزالو کر سکیں گے. تو کانسٹیٹیوشنل ریفارم مائنڈ سیٹ رکھیں, پولیٹیکل مائنڈ سیٹ مت رکھیں. اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو جوائن the YLM because it is your own movement, and thank you very much for joining us today, and thank you very much for conducting this, Nayab and your team. Bahut shukriya. Thank you so much, sir, and it was a really insightful session. We learned a lot from it, and I would also like to thank to all participants for their engagement and cooperation through the discussion. So with this we conclude today's discussion. Thank you everyone for joining us today. Allah Hafiz.